हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लि अबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। क़ाल या बुनय्य ला तक़्सुस रुअयाक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब पर उनके वालिद ने उनसे क्या फरमाया, अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है। जो इंसान ये चाहता हो कि उसे लोगों के शर से हिफाजत मिले और लोग उसके ताबेदार हो जाएं, किसी भी जगह पर अगर उसकी नाफरमानी हो रही है, चाहे उसके अपने घर वाले नाफरमानी कर रहे हैं, ताबेदार नहीं हैं, या मियाँ बीवी के रिश्तों में या औलाद में नाफरमानी है, या इसी तरह जो है अगर उसके जो तहत लोग काम करते हैं, महकूम हैं, वो नाफरमान हैं, मुती नहीं हैं, तो ये आयत करीमा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत मुजर्रब अल्फाज हैं जो लोगों को अताअत गुजार बनाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकते हैं। क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में ताबीर यही थी कि आपके ताबेदार हो जाएंगे, मुती हो जाएंगे ये सारे जो ख्वाब में उनको नज़र आए थे। तो उन्होंने अपने वालिद को बुलाया, अपने वालिद से बैठकर बात की, खुद अपने वालिद के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि इन्नी राइतु, मैंने देखा है। अब वो वाक़या अल्लाह ताला खुद बयान फरमा रहे हैं। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लि अबीही, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने वालिद से, या अबती, ए अब्बा जान। पहले एक बात पता चल गई, कुरान पाक ने बताया कि अपने वालिद को नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। अब ये अदब जो है कुरान पाक बता रहा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने या अबती, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद को खिताब किया, यहाँ तो नबी वालिद हैं, अगर वालिद नबी है तो उसको या अबती, ए अब्बा जान कह के खिताब किया। लेकिन वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुस्लिम भी नहीं हैं, बुत परस्त हैं, बुत फरोश हैं, बुत बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके अदब को मलहूज रखा और वहाँ बार बार फरमाया या अबती, या अबती, या अबत कह के उनको अदब अपनी जगह रखा। उनके मामलात, अगर किसी का वालिदैन या कोई बड़ा रिश्ता भाई है या कोई भी बड़ा है रिश्ते में और वो नाफरमान है, आवारा है, कुछ भी है, लेकिन इसको चाहिए कि उनका अदब मलहूज रखें। वो उनका और अल्लाह का मामला है। इसलिए यहाँ देखिए, नबी है वालिद, फिर भी या अबत, और वहाँ नबी नहीं है और वहाँ मुस्लिम भी नहीं है, फिर भी या अबत। तो अदब अपनी जगह, ये अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए बड़ों के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए और ख़ास तौर पे वालिद के लिए। तो यहाँ फरमाया या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, मैंने देखा कि 11 सितारे हैं, वश्शम्सा और सूरज है, वल्क़मरा और चांद है, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैं देखता हूँ कि वो मुझे सजदा करते हैं, मेरे सामने झुक जाते हैं। या सजदे से मुराद ख्वाब की ताबीर कुछ होती है और ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी ताबीर दिखाते भी हैं। यहाँ ख्वाब देखा, नबी का ख्वाब वही होता है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। अब बाज़ लोग ये सोचते हैं कि ख्वाब मुझे नज़र आया तो कल ही उसकी जो है ताबीर होनी चाहिए, हफ्ते में होनी चाहिए, महीने में होनी चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न शिदाद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ ख्वाब देखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने और बचपन में, और ताबीर 40 साल के बाद उसकी पूरी हुई। और वो जब जाकर मिस्र में तख्त पे बैठे, फिर वालिद भी आए और फिर जो है वालदा फौत हो गई थी। अब वालदा नहीं थी। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि खाला जो आपकी वालदा की बहन थी, उनसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर निकाह कर लिया था जब इनकी वालदा जब ये छोटे से थे और फौत हो गई। तो अब ये 2 भाई थे, बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद जो सगे माँ बाप एक थे इनके, बाकी भाई जो थे वो खाला की बतन से थे लेकिन वालिद एक थे इनके। तो इसलिए खाला को भी माँ के उसमें रखते हैं। कुरान ने खाला का भी अदब माँ की तरह है, चचा ताया का अदब भी बाप की तरह है, क्योंकि पता चल गया
کہ یہاں پہ فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ شمس اور قمر بھی، شمس باپ ہیں ان کے یعقوب علیہ السلام، اور قمر جو ہے ان کی والدہ ہیں، والدہ کا یہاں تعبیر ہے تو یہاں والدہ خالہ کو کہا گیا۔ تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ماں کی عزت ہوتی ہے، خالہ کی بھی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ کی سہیلیوں کی بھی عزت کرو تاکہ تمہاری والدہ کا تم باادب اور خدمتگار تصور کیے جاؤ۔ پھر آگے والد نے آگے آپ کو جب خواب سنا آپ سے تو والد نبی تھے، ایک دم خواب کی تعبیر پہچان گئے تو آپ نے فوراً کیا کہا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ بات تو بالکل 100% صحیح ہے، لیکن آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ میں نے فلاں کو جو ہے مجلس میں کل ذلیل کرنا ہے، میں نے فلاں کو جو ہے اس کے یہ بات کر کے اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا ہے، میں نے فلاں کے گھر سے چوری کرنی ہے، یا فلاں کو میں نے جو ہے مار دینا ہے۔ اب یہ بات آپ سے وہ کرے اور آپ کہیں جی میں آگے کسی کو نہیں بتاتا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، تو یہ تو غیبت ہو جائے گی، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ جب دوسرے کسی بندے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر انسان کو اس کا اظہار کر دینا چاہیے، یہی نبی نے کیا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور آپ نے فوراً اپنے بیٹے یوسف سے کہا قال یا بنی، اے میرے بیٹے لا تقصص۔ اب یہاں ایک اور ادب بتا دیا کہ بچے کو بھی اوئے کر کے نہیں پکارنا چاہیے، بچے کو بھی، چھوٹے بچے کو بھی یہ اس طرح بے عزت نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو جب پکاریں اپنے بچوں کو بھی تو ان کو بھی پیار اور ادب دیں۔ ماں باپ کو بھی ادب ملنا چاہیے، اولاد کو بھی ادب ملنا چاہیے۔ یہاں ایک اصول بتا دیا، جب یہ خطاب کرتے ہیں یا ابتی، اور جب باپ خطاب کرتے ہیں تو یا بنیا، یہ نہیں وہ چھوٹے، یا اس کو کہو بال اس کے نہیں ہے سر پہ تو اسے کہو گنجے، اپنے بیٹا ہے لیکن آپ اس کو بھی تو پیار سے ادب سے بات کریں، اس کو آپ اس کو ادب دیں گے وہ آپ کو ٹرانسفر کرے گا، آپ اس کی تربیت کریں گے اس طرح۔ اے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یا بنیا یا بنیا سورہ لقمان میں بار بار خطاب کر رہے ہیں، تو یہ ادب ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنی لینگویج، اپنے بولنے کا انداز ٹھیک کر لینا چاہیے۔ یہاں بڑی عجیب بات ہے، ماں باپ اپنے انداز کو ٹھیک نہیں کرتے، بچوں سے کہتے ہیں ان کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہاں دونوں چیزوں کو بیلنس میں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور ایک ہی رکوع میں بیان کر رہا ہے کہ والد کیسے کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ اچھا، اب اس کے بعد لا تقصص، مت بیان کرنا رؤیا کا، اپنے اس خواب کو، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا۔ پتہ تھا نبی کو، اندازہ تھا کہ یہ بھائی جو ہے بڑے ہیں اور یہ دل میں اپنے اس بھائی سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اس لیے آپ ان کو مت بیان کرنا۔ یعنی پتہ چل گیا کہ جب کسی سے شر پھیل رہا ہو تو اس کا اظہار کر دینا غیبت نہیں ہے۔ تو اس لیے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، وہ بھائی تیرے بارے میں پھر کیا کریں گے؟ پلاننگ شروع کر دیں گے، دھوکہ فریب کا، اور تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جال بچھائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے یہ تو کچھ بڑا بننے والا ہے، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ چونکہ خواب کی تعبیر وہ بھی جانتے تھے، آخر وہ نبی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ امام طبری نے ان کو نبی لکھ دیا، اور اس بات کا رد کیا ہے تمام مؤرخین نے، تمام مفسرین نے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یعقوب علیہ السلام کے وہ 11 بیٹے نبی ہوں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے مسلم کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کبھی خطا نہیں ہوتی، نبی گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا۔ یہاں 11 بھائیوں سے خطا ہو گئی تھی، باپ سے انہوں نے کہا تھا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے میرے ابا آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو گناہ ہو جانا یہ نبوت کے منافی ہے، اس لیے یہ نبی نہیں تھے، یہ نبی کی اولاد تھے، اور نبی صرف یوسف علیہ السلام تھے یعقوب علیہ السلام کے بعد۔ تو اس لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا بہت کھلا دشمن ہے۔ یہ بات شیطان کا بھی ذکر کر دیا، اور آگے یوسف علیہ السلام جب واپس یہ بات آئے گی تو آگے قصے میں آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ دیکھو شیطان نے یہ کام کیا تھا میرے بھائیوں،
آپ نے نہیں کیا تھا۔ اور وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام خود اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اللہ تعالیٰ تجھے چھانٹ لے گا، اللہ تجھے منتخب کرے گا، ربک تیرا رب، اور وَيُعَلِّمُكَ اور تجھے سکھائے گا من تعویل الاحادیث ٹھکانے لگانا باتوں کا، یعنی خواب کی تعبیر سکھائے گا تمہیں، اللہ تمہیں خواب کی تعبیر کا ایک کمال دے گا، ایک ملکہ دے گا، اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور آپ پہ نعمت تمام کر دے گا، کامل کر دے گا۔ یہاں نعمت سے مراد، وہاں یتم تعویل الاحادیث سے مراد تعبیر الرؤیا ہے، خواب کا علم ہے، اور وہ یتم نعمتہ علیکا، اور یہاں یتم نعمت سے مراد آپ پہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا۔ اور اس پہ مفسرین نے لکھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، وہ نبوت آپ کو عطا فرمائے گا، گویا کہ بچپن میں خواب کے ذریعے آپ کو اطلاع ہو گئی اور والد نے یہ پیشین گوئی کر دی، اور فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ آپ پہ اسی طرح اپنی نعمت مکمل کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور آل یعقوب پر بھی یہ نعمت مکمل ہوگی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ایک رتبہ دے گا، وہ حکومت بھی ہے اور وہ نبوت بھی ہے، اور جیسے اور آل یعقوب کو جو ہے یہ اللہ رب العزت ایک صفت عطا فرمائے گا، یعنی آل کو بھی، یعقوب علیہ السلام کو تو نبوت ملی ہوئی ہے لیکن آل اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرے گا، کما اتمہا علی ابویک جیسے آپ کے والدین، اب خود والد کہہ رہا ہے آپ کے والدین یعنی دادا پردادا بھی والد ہی کہلاتے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے والدین کو، تو آپ کے دادا پردادا اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، ساری نسل اوپر تک شامل ہو جاتی ہے، تو آپ کی نیکی بھی ساروں کو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح نعمت دے گا جیسے آپ کے باپ ابراہیم، من قبل ابراہیم و اسحاق، آپ سے پہلے آپ کے والدین ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ادب ملحوظ رکھا، یعقوب علیہ السلام اپنے والد کا نام لے سکتے تھے، پہلے یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق ہے اور دادا کا نام ابراہیم ہے، اور یوسف علیہ السلام دیکھیں ایسا اعزاز ہے کہ خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ یہ اعزاز ابو بکر صدیق کو ملا ہے صحابہ میں کہ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، یعنی صحابہ میں اگر کوئی یوسف علیہ السلام کو صدیق کا لقب ملا ہے، یہاں پر آپ کو آگے نظر آئے گا وہاں ابو بکر کو لقب ملا ہے، یہاں آپ نے یہ نہیں کہا، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے باپ یعنی آپ کے والد بڑے، یعنی اپنے والد کا پہلے نام لیتے پھر اپنے دادا کا نام لیتے، لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے دادا کا نام نہیں لیا، پردادا کا نام لیا، پھر دادا کا نام لیا، اس لیے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ پوتے کو والد کی زیادہ حص ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دادا کی کم ہوتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے کہ بیٹا باپ کی جتنی خدمت کر سکتا ہے دادا کی اتنی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ پہلے دادا کا ذکر کرو پھر باپ کا ذکر کرو، تاکہ اس کے اندر یہ محبت پیدا ہو کہ اصل تو باپ کا بھی ایک باپ ہوتا ہے، یہ دنیا کا ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ ہر باپ کا ایک باپ ہوتا ہے، تو یہ ایک اللہ رب العزت نے ادب بھی سکھا دیا، اور پھر آخر میں فرما دیا کہ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب بہت زبردست حکمت والا ہے، علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے چیزوں کو۔ اب اگر آپ لوگ تابع دار نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں، رشتہ کوئی تابع دار نہیں ہے، نافرمانی کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، تو آپ یہ آیت کریمہ ہے جو آیت نمبر 4 ہے سورہ یوسف کی، آپ نے یہاں سے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اب یہاں رأیتہم لی ساجدین، یہ آیت کریمہ آپ نے 41 بار پڑھ کے 41 ٹائم پڑھ کے اس کو آپ نے دعا کرنا ہے 7 دن تک، اور کسی چیز پہ دم کر کے ان کو کھلا پلا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو تابع دار بھی کرے گا اور ان کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا کرے گا اور نفرت بغض کو نکال دے گا اور آپ کا مطیع بنا دے گا۔ یہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے دل میں آپ کی اطاعت گزاری پیدا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔